बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। नाजरीन, ये प्रोग्राम आप देखेंगे मंगल की शाम 6 से 7 बजे तक लाइव। और कोई भी तिबी मसला है, किसी भी किस्म की बीमारी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। अक्सर जब हम कॉलर से बात कर रहे होते हैं तो डिस्टॉर्शन हो रही होती है, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नंबर लग नहीं रहा होता, लेकिन वो अपना तिबी मसला जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उनके लिए आसानी कर दी गई है जी। व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे चलेंगे और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो आप नोट कर लीजिए। आपका कोई भी तिबी मसला है तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई मेडिसिन के हवाले से समझ नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन के बारे में बताते हैं तो या तो नाम की गलती हो जाती है, फिर ये भी पूछना रह जाता है कि जी ये दिन में कितने टाइम लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि एक मरीज़ के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह करना है, किन औकात में करना है। और ये सब जानने के लिए व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर आपने लाइव कॉल करनी है प्रोग्राम के अंदर, आपने तिबी मसला बताना है, तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा 05141022357। और अगर आप व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। 0300 911 66661। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, 0300 911 66661। और एक और नंबर नोट कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर 0300 333 9378। दोबारा नोट कर लीजिए 0300 333 9378। और नंबर्स आपने नोट कर लिए होंगे, क्योंकि हम अक्सर अपने इस प्रोग्राम में जो तिब्बी मसाइल होते हैं, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं और जो बड़ी बीमारियां होती हैं, उन सब के बारे में हम बातचीत करते हैं। और उनके बारे में जो है आगाही बड़ी ज़रूरी होती है कि हमें पता हो कि हमारे जिस्म के अंदर क्या तब्दीली आ रही है, क्या इलामात ज़ाहिर हो रही हैं। उसी सूरत में जो है हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। और जो तरीका इलाज है उसके बारे में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जी कुछ लोग एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं, वो इलाज करवाते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अफाका नहीं होता। तो फिर उन्हें एक और जो है रास्ता जो उनके लिए आसान है और इसमें शिफा भी है, वो रह जाता है होम्योपैथी। तो हम होम्योपैथी के हवाले से काफ़ी अद्वियात के हवाले से बात करते हैं और जो उनकी रिसर्चेज़ हैं उन हवाले से बात करते हैं। ह्यूमन टेस्टेड मेडिसिन जो हैं वो होम्योपैथी में मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी के बारे में बताया जाता है कि जैसे इसका इस्तेमाल जो है वो सेहत पे कोई मुज़र असरात नहीं छोड़ता, बल्कि आपकी जो बीमारी है उसका जड़ से ख़ात्मा करता है। तो बिल्कुल आप जो है इस तरीका इलाज की तरफ आइए। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनके बारे में एलोपैथी वाली साइड पे डॉक्टर्स आपको जवाब दे देते हैं कि जी ये लाइलाज बीमारियां हैं, लेकिन उनका इलाज होम्योपैथी में मौजूद होता है। और कामयाब इलाज उसके हवाले से हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में आपने देखा, वीडियोस भी चलाई गई ताकि आप तक ये आगाही पहुंच सके कि होम्योपैथी में बीमारियों के इलाज मौजूद हैं। खैर जी, हम मज़ीद भी बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मौसम जो है वो तब्दील होता है और अपने साथ कुछ ऐसे असरात लेके आता है जो सेहत के लिए थोड़े से नुकसानदेह होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, घर के अंदर वो मुतासिर होते हैं। तो बिल्कुल हम सवालात भी करते हैं और हमारे साथ इन सवालात का जवाबात जो हैं वो देते हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, होम्योपैथी डॉक्टर हैं और काफ़ी प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी वो मेरे साथ मौजूद है। उन्हें पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर हम अपने सवालात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। क्योंकि काफ़ी बीच में गैप रहा जी प्रोग्राम्स बिल्कुल। का, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जानना चाह रहे थे कि जी डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, प्रोग्राम नहीं हो रहा। लेकिन मॉर्निंग में जो है आप आते रहे हैं और जो आपके सलाह मशवरा है लोग आपसे करते रहे। जी जी। और अब दोबारा से प्रोग्राम जो है वो शाम में आ चुका
کا ہے اور صحت اور تندرستی بالکل وہی نام ہے، اور ٹائم جو ہے 6 سے 7 بجے لائیو. تو کیسا لگا آپ کو مارننگ سے ایوننگ میں آنا؟ بس وہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے ایوننگ میں مینیج نہیں کر پاتے تھے. ابھی بھی آتے ہوئے اتنا ٹریفک اور اتنا مشکل سے ٹائم نکال کے تو پہنچنا پڑتا ہے. بالکل جی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مارننگ میں بھی جو ہے ہمارے ناظرین کو ٹائم دیا اور آپ ایوننگ میں بھی آئے ہیں. کافی سارے پرابلمس ہوتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں، جو ہماری ٹریفک کا حال ہے آج کل. جی بالکل، آج کل وہ روڈ میرے خیال سے نیا بن رہا ہے، اس وجہ سے ٹریفک کے حالات بڑے ناسازگار. لیکن چلیں جی، دیر آئے درست آئے. ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ موسم کی تبدیلی، ہم اکثر اپنے پروگرام جیسے گرمیاں آتی ہیں یا سردیاں آتی ہیں تو ہم وہ جو بیماریاں، چھوٹی موٹی پرابلمز ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے، ان پہ بات چیت کرتے ہیں. اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر دوسرا بندہ، بلکہ میں خود بھی اس چیز سے متاثر ہو رہی ہوں کہ ایک تو چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، دوسرا گلے کا بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے. تو جہاں ہم دیکھتے ہیں آج کل بات چیت بھی ہو رہی ہے، کافی سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اسموک سے. اسموک کے حوالے سے کافی لوگوں کو تھوڑی بہت اویئرنیس کافی پلیٹ فارم سے ملتی بھی ہے، لیکن ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے بھی لوگوں تک تھوڑی سی اس حوالے سے آگاہی پہنچانا چاہیں گے. تھوڑا سا آپ اسموک کے حوالے سے بتائیے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ کس طرح ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے. دیکھیے جی، جتنا ٹریفک زیادہ ہو گیا شہروں میں، جتنا انڈسٹری زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا جو دھواں وغیرہ ہے اس میں کافی خطرناک کیمیکلز وغیرہ، میٹلز وغیرہ، یہ پھر جب ہوا میں نمی ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے، پھر وہ جب ہمارے سانس کے نالیوں کے ذریعے اندر جاتی ہیں تو بڑے سنجیدہ اور پیچیدہ قسم کے مسائل جو ہے پیش آتے ہیں. خصوصاً اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ پورے پنجاب میں میرے خیال سے اس کا جو اثر ہے وہ نظر آ رہا ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور پوری دنیا میں لاہور اور بھارت کے کچھ علاقے جو ہیں وہ بھی ان کا بڑا شکار ہیں. پہلے نمبر پہ مطلب یہاں سب سے زیادہ اسموک پائی جاتی ہے، یعنی فوگ اور جو گاڑیوں کا اخراج، جو دھواں ہے وہ جب شامل ہو جاتا ہے تو اسموک بنتا ہے، اور جو خطرناک ایک ٹاکسک زہریلے قسم کے مادے ہیں وہ ہمیں پھر بریتھ سانس کے ذریعے بالکل ہمارے جسم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو کیا علامات ہو سکتی ہیں کہ پتہ چل سکے کہ یہ اس چیز سے متاثر ہوا اسموک سے؟ دیکھیں جی، جس طرح عام طور پہ ایک کیمیکل فیکٹری میں کام کرنے والا، ٹھیک ہے، یا سیمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والا، جس طرح وہ افیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح عام لوگ جو نارمل جو فیکٹری میں کام نہیں کرے وہ اس قسم کے اثرات سے افیکٹ ہو رہے ہیں. سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سینے میں دمہ جس طرح ہوتا ہے، سانس پھولنا. بالکل اسی طرح جو COPD ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ ہے وہ نہ اسموکنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ احتیاط کر رہا ہے، لیکن باہر جا کے اس کو وہ ساری بیماریاں جو ہے وہ پیش آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو سانس کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ علامت. بالکل، ہم مزید بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میں شاہد ابرفی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر، میں نے آج سے کوئی 4-5 سال پہلے میں نے واج کا آپریشن رہا تھا گلے کا. جی جی. اس کے تھائرائڈ کا مسئلہ تھا نا، تھائرائڈ کا. جی جی. اس کے پاس تو مسئلہ یہ کوئی سال ہو گیا، 3-4 سال ہو گیا آپریشن کو، لیکن ابھی سال ہو گیا. اس کے 24 گھنٹوں سے دماغ میں جلن ہوتی ہے، دماغ میں، سر میں جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سر میں جلن ہوتی ہے، اور اس کے اکثر پٹھوں میں درد ہوتی ہے، بازوؤں میں درد ہوتی ہے. جنہیں کوئی چیز کھا نہیں سکتی، کوئی کام سخت وغیرہ کر بھی نہیں سکتی، کوئی چیز وزن بھی نہیں اٹھا سکتی. آپ اس کے بعد درد کرنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سر میں سخت جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تھائرائڈ آپریٹ کروانے کے بعد وہ کوئی دوائیاں ابھی مسلسل لے رہی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، مسلسل ایک ہی دوائی رہی ہے، وہ تھائرائڈ کی گولی کھا رہی ہے مسلسل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ہم ان کو میڈیسن بتائیں گے، اور ان کی جو تھائروکسین ہے وہ جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو مسلسل ڈاکٹر نے کہا یہ جاری رکھنے کے، اس کے بعد بہت دوائیاں کھائی، لیکن اس کے سر میں جلن نہیں آ رہا ہمارے، وہ سر میں جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم میڈیسن بتائیں گے، وہ آپ نے ان کے لیے ارینج کرنی ہے، ٹھیک ہے. جی، بہت شکریہ کال کے لیے. جی بالکل. جی،
سر میں جلن کی کیفیت ان کو ہو رہی ہے، تائرائڈیکٹومی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تائرائڈ آپریٹ ہوا ہے، تو پھر جو تائروکسین ہے وہ تو ان کو مجبوراً لینی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں۔ سر میں جلن کی کیفیت ان کو ہو رہی ہے، نٹرمیور 200 میں ان کو لینا چاہیے، نٹرمیور 200 پوٹنسی میں، انشاءاللہ اس سے ان کی یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی اور باقی جسم میں ان کو جو علامات پیش آ رہے ہیں ان میں بھی بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ بالکل، آپ نے دوا کا استعمال کروانا ہے اور جو ہے یہ کھانے سے پہلے یہ صبح نہار صرف 5 قطرے لینے ہیں، صرف 5 قطرے نہار منہ آپ نے استعمال کروانے ہیں۔ خیر، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سر میں جلن ہوتی ہے، کیا اور بھی کوئی ریزن ہو سکتا ہے؟ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو معدے کے مریض ہوتے ہیں جن کو گیسٹرک پرابلم ہے ان کو وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی سر میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ بالکل، معدے کے مریضوں کو بھی اور IBS کے مریضوں کو اس طرح علامات پیش آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح تھائرائیڈ کے مریض ہیں ان کو بھی یہ پرابلم پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل جی، ہم مزید بھی بات چیت کریں گے اور یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر کچھ مزید سوالات کریں گے۔ پروگرام صحت اور تندرستی، کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم بیماریوں کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے تھے اور ہم آج بات کر رہے تھے اسموک کے حوالے سے کہ جسم پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا علامات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے اس میں، اس کے علاوہ اور کیا ایسی علامات ہوں گی؟ اس کے علاوہ آپ کو آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ایکیوٹ علامات ہے۔ جو سانس کی ریسپائریٹری پرابلم ہے وہ تو آپ کو لیٹر سٹیج میں ایک سیریس کنڈیشن ڈیولپ ہو کے نظر آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن اسموک میں آپ نکلے تو اس وقت آپ کو آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کے ناک میں اریٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے گلے میں جلن جیسی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی، یہ ساری اسموک کی اس وقت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ اگر لانگ ٹرم اسموک والے ماحول میں رہیں گے تو آپ کی ریسپائریٹری فیلئر کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، آپ کو دمے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، پھر لنگز اور ہارٹ تو جڑے ہوئے ہیں، تو لنگز کے خراب ہونے کے ساتھ آپ کے دل پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ جی صحیح، مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور جہاں ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب میڈیسن پہ بھی آئیں گے، کیونکہ ہومیوپیتھی میڈیسن کے حوالے سے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے ہیں اور ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ ہومیوپیتھی میں موجود ہے، تو اسموک سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی میڈیسن ایسی، اور ساتھ احتیاط پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میڈم میں منور عرض کر رہا ہوں واک اینڈ سے۔ جی منور صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم بات یہ ہے کہ میرے دونوں گردوں میں پتھری ہے، ٹھیک ہے، دونوں گردوں میں، دائیں میں زیادہ بڑی ہے اور بائیں میں تھوڑی کم ہے، یہ 2-3 دفعہ ہو چکی ہیں، اب بڑی ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کتنے MM کی پتریاں ہیں؟ یہ دائیں والے میں 19 mm ہو چکی ہے، ٹھیک اور ہے، بائیں میں 6 mm ہے۔ ٹھیک ہے، اور درد بھی ہوتا ہے آپ کو؟ درد بھی ہوتا ہے، بلڈ بھی آتا ہے۔ بلڈ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا، دونوں آپ لیجئے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، آج ایک پیشنٹ آیا نا، تو اس کے گردے کی جو پتری ہے وہ کافی بڑی تھی، تو وہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ پتری اگر ثابت نکلنا شروع ہو گئی تو یہ تو میں تکلیف برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ جو پتری ہے یہ ایک ایک ریزے سے بنتی ہے، ایک ایک ذرے سے اس کی ایکومولیشن ہوتی ہے اور پھر پتری کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ادویات کے ذریعے یہی پتری جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کے تو پیشاب کی نالی کے ذریعے خارج ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو بڑی بہترین دوائی ہے وہ ہے بربیرس۔ جی، بربیرس کیوں پوٹنسی میں لینی چاہیے؟ ان کو 10 قطرے صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے لینے چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کو یورین میں بلڈ بھی آ رہا ہے تو ٹیربینٹینا 30 پوٹنسی میں لینی چاہیے، انشاءاللہ ان کا بلڈ آنا بھی بند ہو جائے گا اور ان کی پتری بھی چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی۔ 3 ماہ تک ریگولر استعمال کرنا چاہیے اور 3 ماہ کے بعد ان کو اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے کہ آیا پتری کس حد تک کم ہو رہی ہے۔ صحیح، ٹیربینٹینا اور بربیرس یہ 2 میڈیسن ہے اور آپ نے استعمال کرنی ہے، اور پھر 3 مہینے تک
آپ نے اس دوا کو چھوڑنا نہیں ہے, پراپر آپ نے استعمال کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ آپ نے کروانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں کیونکہ کڈنی کے جو یہ پتھریوں سے کے جو مسائل ہوتے ہیں, جی مریض جو ہیں وہ میڈیسن تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جی ساتھ میں ان کا پرہیز کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہومیوپیتھی میڈیسن جو ہے آپ اس کے ساتھ پرہیز بھی پھر کریں گی تو میڈیسن بھی اثر تب کرتی ہے. پرہیز دیکھیں جی, پرہیز آپ کو کرنا چاہیے چاولوں سے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ پرہیز آپ کو کرنا چاہیے دودھ اور دہی سے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو یورین ٹیسٹ کروانا چاہیے. جب یورین ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا آپ کے کون سے پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں یورین میں, ٹھیک ہے. اگر کیلشیم آکزیلیٹ آپ کا نظر آ رہا ہے یورین میں تو پھر اس مطابق مریض کو پرہیز اور بھی سخت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. چاول اور دودھ دہی ان سے پرہیز لازمی ہے. بڑا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ چاول یہ پوٹاشیم سے رچ ہوتے ہیں, اور پوٹاشیم جب گردے کے ذریعے فلٹر ہوتا ہے تو گردے میں بعض اوقات درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. آلریڈی گردے میں پتری بنی ہوئی ہے تو مریض کو پھر درد کی کیفیت وہ سہنی پڑتی ہے. صحیح, بالکل جی. آپ نے دوا کا استعمال کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ پرہیز بڑی ضروری ہے. بلکہ جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت, اگر وہ گردے کی پتھریوں میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میڈیسن تو آپ یہی استعمال ہوگی. جتنے بھی اگر مریض ہیں سن رہے ہیں, بربیرس ہومیوپیتھی کی گردے کے پتریوں کے حوالے سے ایک یونیورسل دوا ہے. کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اگر کسی کو گردے میں پتری ہو تو. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری دوائیاں ہیں. سرساپریلا ہے, آکسی ڈینڈران ہے, ایپس ہے, ٹیوبرکولین, بہت ساری میڈیسن ہیں. لیکن جو بربیرس ہے یہ ایک رینونڈ دوائی ہے اور یہ بڑی افیکٹو ہے. بالکل جی. آپ نے یہ دوا کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ لازمی پرہیز کرنا ہے. خیر جی, ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ, اور جس طرح ہم اسموک کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے اس کی علامات بتائیں. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا میڈیسن کی طرف, کہ جیسے میں نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ جو متاثر ہو چکے ہیں اسموک سے, تو ان کے لیے ہومیوپیتھی میں کون سی ایسی میڈیسن موجود ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ آرسینک ایلبم. جی, آرسینک ایلبم 30 پوٹنسی میں استعمال کرنا چاہیے. جن کو بھی اسموک کی وجہ سے کوئی ریسپائریٹری پرابلم فیس کرنی ہے, سانس کی کوئی پرابلم فیس کرنی ہے, وہ آرسینک ایلبم استعمال کریں, ٹھیک ہے. لوہے کو لوہے سے ہی کاٹا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ٹاکسک میٹلز انہیل کر رہے ہیں سانس کے ذریعے تو پھر آرسینک ایلبم بھی ایک ایسی دوائی ہے جو پوٹنسی کے فارم میں ان ٹاکسک مادوں کو ختم کر سکتی ہے. صحیح. اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی بتا دیجیے کہ احتیاط اگر آپ باہر نکل رہے ہیں خصوصاً صبح کے وقت اور شام کے وقت تو آپ ماسک استعمال کریں. اگر آپ لاہور کے کسی علاقے میں ہیں تو آپ ڈبل ماسک استعمال کریں, ٹھیک ہے. یہ احتیاط بہت ضروری ہے. بالکل جی. اور گرم پانی بھی پینا چاہیے. صحیح, بالکل جی. احتیاط بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی اور میڈیسن کا نام بھی بتایا ہے, آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی نورین اقبال, میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی نورین, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں نے ان سے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا. میرا نوازتا ہے, وہ چھوٹا, وہ بھی بولتا بھی نہیں ہے, بات بھی نہیں کرتا ہے, اور اس کے پیٹ میں شدید درد ہو جاتا ہے اچانک. ویسے تو وہ ٹھیک پیدا ہوا تھا لیکن وہ اب 4 سال تو ہو گیا ماشاءاللہ. لیکن ہم اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کو گردن فلور بخار ہوا تھا, پھر اس کی آنکھوں میں موتیا آ گیا تھا, پھر اس کی آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے. ابھی ٹھیک طریقے سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے اور بول بھی نہیں سکتا. اچانک اور تو ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے, چلتا ہے, گھومتا پھرتا ہے, لیکن ابھی جو ہے نا اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے یا اس کے سر میں ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر ہم اسے جوائن کا قہوہ دیتے ہیں, پھر اسے وہ ڈکار لیتا ہے, پھر آرام. بہت پریشان ہے ہم 4 سال سے. کوئی آپ نے ڈاکٹر وغیرہ کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا, لیکن وہ بچہ ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا. بولنے میں کوئی ایک آدھا لفظ, گروتھ بھی نہیں بڑھا رہا ہے, گروتھ بھی نہیں بڑھ رہی ہے اس کی, اور ٹھیک اس طریقے سے کھاتا بھی ہے, دانت بھی اس کی خراب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. بولنے میں کوئی الفاظ بولتا ہے یا بالکل سپیچ نہیں ہے اس کی؟ نہیں, اس ابھی بولتا ہی نہیں ہے, بس ہوں کرتا ہے. جب اسے تکلیف ہوتی ہے, گوشت شدید روتا ہے, اچانک سوئے سے بھی درد ہو جاتا ہے, اسے بیٹھے بٹھائے بھی درد ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی کچھ. ٹھیک ہے. اور نیس ہاسپٹل ہے نا 20 اسپتال, اس سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ 4 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک اور ہے اینک بھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے, پروگرام دیکھتی رہیے. ٹھیک ہے. تو 4 سال کا بچہ ہے جی. سب سے پہلے تو ان کو دوائی بتا دیتے ہیں, پھر ان کو تجویز بھی دیں گے. ٹھیک ہے. سلفر دوائی انہوں نے دینی ہے. سلفر جی, سلفر 30 پوٹنسی میں دینی ہے, اور صبح 1 ٹائم دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ تو قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بچے کا کھانا پینا بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچے کی عمر 4 سال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی باتیں نہیں کر رہا, تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھنا ضروری ہے کہ آیا بچے کی ہیئرنگ ہے, کیا وہ صحیح طریقے سے سن سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے سن سکتا ہے اور پھر بھی وہ بول نہیں پا رہا, تو یہ کسی معذوری کا شکار ہے. ٹھیک ہے, جس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بچوں کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, اور راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے, تو ضرور ان کو وزٹ کرنا چاہیے کل, اور اپنے بچے کی پوری فائل سمیت ان کو وزٹ کرنا چاہیے, تاکہ پراپر ان کی انویسٹیگیشن دیکھ کے تو پھر ان کو پراپر تجویز دے سکیں. جی بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کو وزٹ کرنا لازمی ہے, تو G9 مرکز میں پیراگون سینٹر غفار ہومیوپیتھی فیملی کلینک کے نام سے ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے. آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. پیر, منگل اور بدھ جو ہے 3 دن ڈاکٹر صاحب یہاں اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں. تو ٹائم کیا ہوگا؟ 1 بجے سے 6 بجے کے دوران کسی بھی وقت, کسی بھی ٹائم پہ 1 بجے سے 6 بجے کے دوران آپ کسی بھی ٹائم پہ وزٹ کر سکتے ہیں. بچے کے مکمل ٹیسٹ جو ہیں وہ ساتھ آپ لے کے چلے جائیے. پھر تفصیلاً جو ہے ڈاکٹر صاحب معائنہ بھی کر لیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کیا پرابلمس ہیں, تو اس کے بعد ہی مزید علاج جو ہے اس کی طرف آئیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میں جہانگیر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میڈم میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک ابھی کر رہا ہوں کہ ہم کیمیکل وغیرہ استعمال کرتے ہیں, جیسے ایسڈ وغیرہ ہو گئی یا ان کی اسمیل چڑھتی ہے, جی, تو ان کے لیے کیا دوائی تجویز کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور دوسرا یہ جو ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, جی جی, تو ان کے لیے کیا کوئی دوائی تجویز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ایسڈ کی آپ نے کیا بات کی, ذرا دوبارہ بتائیں. سر یہ جیسے ایسڈ ہوتے ہیں, تیزاب وغیرہ کیمیکل ہوتے ہیں, پانی کے پانی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہے. بالکل, اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹاکسک مادے کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ گھر کے اندر خواتین بھی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو کیمیکل مل رہا ہوتا ہے مارکیٹس میں, وہ گھر کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس سے بھی کافی سارا یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, نقصانات. ہمارے جو سکن میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریجنریٹ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت تیزی سے ہمارے جو سکن ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو موئسچرائزر کا استعمال زیادہ, پیٹرولیم جیلی جو ہے, ٹھیک ہے, یا ویزلین, اس سے ان کو پراپر جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ان کا مطلب پہلا ڈیفینس ہوگا ایسے موزر چیزوں سے. ٹھیک ہے. کام شروع کرنے سے پہلے بھی ان کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ گلفز کا استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جو بھی اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی ایسڈ کے ساتھ یا کیمیکلز کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ استعمال کرتے ہیں اکوپمنٹ کا. تو اکوپمنٹ کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اسکن کی کوئی کرونک کنڈیشن نہ بن سکے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جیسے ان کی ایسی اسمیل ہوتی ہے یا کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً آپ کی سانس جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ایسڈ کے جو فیومز یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور یہ آپ کے سانس کی نالیوں کے جو اندر چھوٹے چھوٹے فلٹر ہوتے ہیں وہ ڈیمیج کرنے میں بڑا
کردار ادا کرتے ہیں. تو ماسک کا استعمال بھی ہونا چاہیے. ایون جو گاڑی کو رنگ دینے والے ہوتے ہیں, ایون جو دیوار کو رنگ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو بھی پراپر ماسک اور اکوپمنٹ اور اپنے پروٹیکشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. پروٹیکشن بہت ضروری ہے. بالکل جی, احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. بالکل جی. خیر, دوسرا جو سوال ہے, ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ٹائم ہو گیا, شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے, آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنا طبی مسئلہ بتا سکتے ہیں. ہمارے ایک کالر تھے, بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک سوال جو کیمیکل کے حوالے سے کیا تھا, اور دوسرا جو سوال تھا ان کا کہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آگاہی دیں گے آپ کو اور میڈیسن بھی بتائیں گے. جی بالکل. ہاتھ پاؤں کا سن ہونا کسی بیماری کے بغیر, ٹھیک ہے, یہ بیماریوں, کافی ساری بیماریوں کی یہ علامت بھی ہے. لیکن اگر آپ کی ایسے عمر کے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے پھر بھی آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں, عموماً یہ سردی کے موسم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاسفورس 200 میں استعمال کرنی چاہیے. فاسفورس, جی فاسفورس 200 میں, تو انشاءاللہ ان کے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوں گے. سردی کے موسم میں ہمارا وجود اپنے ٹمپریچر کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کا ایک میکینزم پروڈیوس کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ پاؤں سن یا ٹھنڈے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ شریانیں جو ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں گئے ہوئی ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں تاکہ ادھر خون کی جو سپلائی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے, تاکہ وجود کی جو تپش ہے, جو ہیٹ ہے, وہ زیادہ اخراج نہ ہو اور ہمارا جسم جو ہے وہ گرم رہ سکے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو انہوں نے کہا ہاتھ پاؤں سن ہو جانا, پاؤں تو خیر سن جو ہوتے ہیں, لیکن ہاتھ زیادہ تر سن ہو جانا, بازو جو ہے وہ درد شروع ہو جانا, اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ موبائل کا استعمال جو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ینگسٹرز خاص کر, ان کا گھنٹہ 2 گھنٹے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں اپنا ہاتھ بھی رکھے ہوتے ہیں, بازو بھی, تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ پرابلم جو ہے جی بالکل. آپ کے جو نروز ہیں ان پہ اگر کسی بھی لوکیشن میں کمپریشن آ جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھ سن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ہاتھ کو میں یہاں سے کچھ 2 منٹ کے لیے مضبوطی سے پکڑ لوں, یہ آپ کا پورا ہاتھ سن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جہاں نروز پہ پریشر پڑتا ہے, خواہ وہ آپ کے سروائکل اسپونڈائلوسس کی وجہ سے ہو, یعنی آپ کے مہروں, گردن کے مہروں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا بعض خواتین میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کارپل ٹنل سنڈروم, یہاں ایک نس جو ہے اعصاب کی نس وہ دب جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ سن ہوتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے, اور ایک بجلی کی طرح کی درد کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے اعصاب کی وجہ سے, اور خون کی کمی سے بھی, خون کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرے اندر 2 پرابلم ہیں. مجھے دماغی خشکی بہت زیادہ ہے اور پورے جسم میں بھی خشکی ہے, دماغی لیکن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کہ میرے اندر الرجی والا مسئلہ بھی ہے, جس طرح پانی وغیرہ کا سسٹم جسم سے نکلتا رہتا ہے, ہر ٹائم نمی رہتی ہے, خارش ہوتی ہے, اس قسم کا پرابلم ہے. 2 پرابلم ہیں. ٹھیک ہے. پہلا پرابلم ذرا دوبارہ بتائیں. سر میں خشکی اور جسم پہ خشکی, جی, اور دوسرا الرجی والا, مطلب اندر پانی سا نکلتا ہے, جسم میں نمی بھی رہتی ہے, خارش ہوتی ہے, یا ایسی کوئی چیز جسم پر لگ جائے تو خارش بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں, میڈیسن بھی بتاتے ہیں آپ کو. جی بالکل. تو جسم کے اندر زیادہ خشکی ہے, باہر اسکن بھی خشک ہو جاتی ہے, سر میں زیادہ جو ہے ڈرائنس ہو جاتی ہے. جی بالکل. خشکی کی علامت ان کو زیادہ ہے. پانی زیادہ ان کو پینا چاہیے, اور دوائی ان کو ایک بتائیں گے پیٹرولیم. ٹھیک ہے. پیٹرولیم, اور دوسری دوائی جو ہے وہ میزیریم ہے. ٹھیک ہے. جس طرح پیٹرولیم جیلی آپ لگاتے ہیں بیرونی اسکن پہ اور وہ آپ کی اسکن کی ڈرائنس کو کم کر دیتی ہے, اسی طرح پیٹرولیم سے ایک دوائی بنائی گئی ہے پوٹنسی کی فارم میں جسے پیٹرولیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ استعمال کریں 5 قطرے صبح, دوپہر, شام. وہ آپ کی جو اسکن کی اندرونی کیفیت ہے اس کو بہتر کرے گا, اور اسکن کی ڈرائنس بھی ختم ہو جائے گی. اور دوسری دوائی ہے میزیریم. جی میزیریم سے ان کی اسکن کی جو خارش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور اسکلپ میں یعنی بالوں میں جو خشکی ہے
وہ بھی ختم ہو جائے گی. صحیح, بالکل جی. آپ نے یہ دواؤں کے نام نوٹ کر لینے ہیں. اگر سمجھ نہیں آئی تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ دوبارہ بھی جان سکتے ہیں ان کے نام, اور ان کا استعمال کرنا ہے آپ نے. خیر جی, ساتھ ساتھ ہم کالرز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ہم بتا سکیں, اور ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسے ٹاپکس لے کے آتے ہیں آپ کے لیے جن کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. کافی سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کو بتانے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ بھی فیل ہوتی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اور وکیل سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر انفرٹیلیٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تولیدی صحت تیزی سے گرتی جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ایک مرد اور عورت کے لیے تولیدی صحت کے حوالے سے ان کا صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تولیدی صحت مانی ریپروڈکٹیو سسٹم, ٹھیک ہے, یعنی مرد یا خاتون کا بچے پیدا کرنے کی صلاحیت, ٹھیک ہے, یہ صلاحیت دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس حوالے سے دونوں کی صحت ٹھیک ہوگی تو ہی پریگننسی ہوگی, تو ہی بچہ جو ہے وہ آ سکے گا, ٹھیک ہے. تو دونوں کا ایکولی ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں, ہمارے سوسائٹی میں زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کو پرابلم کی جڑ سمجھا جاتا ہے جہاں تک اس حوالے کی بات آئے. لیکن تحقیقوں کے مطابق, ریسرچز کے مطابق, مرد اور خاتون دونوں ایکولی ڈکلائن کر رہے ہیں اپنی تولیدی یعنی پروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے, ٹھیک ہے. باقاعدہ اس کے حوالے سے تحقیقیں شائع ہوئی ہیں کہ مرد اور خواتین دونوں ایکولی 50-50 ذمہ دار ہیں انفرٹیلیٹی کے حوالے سے. بالکل جی. اور انفرٹیلیٹی کے حوالے سے جو ہے ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ اس حوالے سے کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل انفرٹیلیٹی زیادہ ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے ٹیسٹ کون سے ہیں, ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی, آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے, تھوڑا سا آپ فون کو تھوڑا سا دور کر کے بات کیجئے. جی, کال ڈراپ ہو چکی ہے. تھوڑا سا اس طرح پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ کی کال جو ہے وہ لگ تو جاتی ہے لیکن ہمارے تک آواز کلیئر نہیں پہنچ رہی ہوتی, کوئی مسئلہ مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ دوبارہ بھی کال کریں, کوشش کریں, کال لگ جائے گی. تو خیر, ہم انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو جس طرح میں نے بات کی کہ ہم اگر مرد حضرات کی بات کریں تو ان میں انفرٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے جی, بالکل زیادہ تو ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ریسرچ کے مطابق ہر سال 2% جو ہے وہ سپرم کاؤنٹ میں کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایون اس حد تک کہ جو سائنسدان ہیں ان کو یہ خدشہ بھی لاحق ہو گیا ہے کہ ریپروڈکٹیو کرائسس کی طرف ہیومینٹی, انسانیت جا سکتی ہے جس تیزی سے انفرٹیلیٹی مردوں میں نظر آتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ معاشرے میں مردوں کے اس حوالے سے زیادہ سنجیدگی کا وہ نہیں کیا جاتا, تو اس کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک سپرم چاہیے ہوتا ہے فرٹیلیٹی کے لیے, ٹھیک ہے. اور جب 40 ملین سے آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہو جائے اس میں فرٹیلیٹی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. یعنی سپرم ہیلتھ کا یا میل فرٹیلیٹی کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اکثر ایک پیشنٹ آیا ہمارے پاس اپنے وائف کو لے کے, ٹھیک ہے. ان کے وائف کے پورے ٹیسٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. ان کا LH ہارمونل ٹیسٹ سارے, ان کے الٹرا ساؤنڈس ہم نے دیکھے, ٹھیک ہے. ان کی ایج فیکٹر بھی نہیں تھی, یعنی ان کا سائیکل بھی ریگولر تھا,
کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا جو انفرٹیلٹی میں آتا ہو؟ لیکن ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت اپنا ٹیسٹ کروایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ٹیسٹ کی۔ خیر ہم نے ایڈوائز کیا، ایڈوائز کرنے کے بعد جب ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ان کی ٹیسٹ بہت خراب تھی، ان کی رپورٹ بالکل خراب تھی۔ پھر ہم نے اس کا علاج شروع کیا، پھر ان کی فرٹیلیٹی پاسبل ہوئی۔ صحیح، بالکل۔ فرٹیلیٹی کے حوالے سے، اور انفرٹیلیٹی مرد حضرات میں زیادہ ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب وہیں سے کنٹینیو کر دیجیے۔ جی بالکل۔ جی، تو مردوں کو بھی اس حوالے سے اپنی صحت کو لے کے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد اور خواتین دونوں ایکولی ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ وجوہات اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہیں؟ وجوہات دیکھیں جی، کچھ تو پیتھولوجیکل وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی آبسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ سپرم سیمن میں شامل نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات ہارمونز کا ایشو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونز اور پیتھولوجیکل ریزنز کے علاوہ بھی کافی سارے فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی مورفولوجی کو یا سیمن کو سپرم کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے۔ جس طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سیمن میں پس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پس کی مقدار زیادہ ہونے سے بھی جو سپرم کی نارملٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ یا یہ جو آج کل کی غذائیں ہیں، ٹھیک ہے، پریزرویٹیو جس طرح خوراکوں میں شامل ہے، یا جو کیمیکلز ٹاکسک مادے جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری بھی لائف سٹائل جو ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس طرح کی وجہ بن سکتا ہے انفرٹیلیٹی کی۔ خیر ڈاکٹر صاحب، اگر کسی مرد حضرات نے جنہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، ایسے کون سے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے، خاص کر میل حضرات کے حوالے سے، تو کون سے ایسے ٹیسٹ ہوں گے، ان کے نام بتا دیجئے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ٹیسٹ ہو گئے، رپورٹ جو ہے پازیٹیو آتی ہے، ہاں جی انفرٹیلیٹی کے کچھ مسائل نظر آتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس دیکھیں، سب سے جو عام ٹیسٹ ہے اور سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ مردوں کے لیے وہ ہے سیمن انالیسس، ٹھیک ہے۔ اپنا سیمن انالیسس کروانا چاہیے، اس میں سارا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا سپرم آپ کے ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر سپرم آپ کے ہیں تو وہ آیا ہیلدی ہیں، ٹھیک ہے، آیا وہ پریگنینسی کے قابل، کیا وہ ایک کو فرٹائل کر سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، اس میں سارا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ پس زیادہ تو نہیں ہے، آیا کاؤنٹ کم تو نہیں ہے، آیا نارمل اور ایب نارمل سپرم کتنے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اوقات رپورٹ ساری کی ساری نل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک بھی سپرم، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ لنگڑا، نہ لوڑا، کوئی بھی سپرم نظر نہیں آتا۔ پھر وہ رپورٹ جب آتی ہے اس میں پھر مزید ڈائگنوسس کی طرف جایا جاتا ہے، جیسے کہ ہارمونل ٹیسٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، ٹیسٹوسٹیرون کے ٹیسٹ ہو گئے، اس کے علاوہ اسکروٹم الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، اور کافی سارے ڈائگنوسس کی بات پھر اس کے بعد آ جاتی ہے۔ صحیح، بالکل، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، جو سمجھدار ڈاکٹرز ہوں گے وہ آپ کو پہلے ٹیسٹ کا وہ کرتے ہیں، اور مرد حضرات خواتین دونوں کا جو ہے ایکول آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو پھر میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم میڈیسن کی طرف آتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں رویش بات کر رہا ہوں، جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے گردوں میں پتھری بن جاتی ہے بار بار، کافی علاج کرایا، ٹھیک ہے، اور اس سے بار پتھری رکتی نہیں ہے بننے سے، بار بار بن جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹیسٹ وغیرہ بھی سب کرائے ہیں، سب کچھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا، اور پتری اگر آپ کی ابھی موجود ہے تو اس کے لیے بھی آپ دوائی، اس کے لیے بھی آپ کو دوائی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کے لیے، پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو ان کو پتری کے لیے دوائی لینی چاہیے بربیرس، ٹھیک ہے۔ پتری بار بار بن رہی ہے، جی ٹھیک ہے، پہلے بھی بنی ہے، نکلی ہے، پھر بنی ہے، اس کے لیے ان کو دوائی لینی چاہیے میڈورینم،
میڈورینم. جی میڈورینم 200 میں صحیح. ہفتے میں ایک خوراک 3 مہینے تک لینی چاہیے. ٹھیک ہے. جی. پتری بار بار کیوں بن رہی ہے؟ ہمارے گردے میں جو فلوئڈ ہے جی. ٹھیک ہے ہمارے اس فلوئڈ کی ایک صلاحیت ہے جو ان مادوں کو ڈیزالو کرتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. وہ صلاحیت ہمارے گردے کے فلوئڈس کی وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو یورک ایسڈ ہے یا آپ کے کیلشیم کے کرسٹلز ہیں آکزالیٹ کے کرسٹلز ہیں صحیح. جس کو ڈیزالو ہونا چاہیے تھا آپ کے گردے کے فلوئڈ میں وہ ڈیزالو نہیں ہو پاتا بلکہ وہ ایک جگہ جوڑ کے تو پتری بنا لیتے ہیں. تو یہ ٹریٹ ہو جاتا ہے. میڈورینم اس کے لیے 200 میں استعمال کرنی چاہیے. بربیرس اور میڈورینم. جی بالکل. تو انشاءاللہ ان کی یہ پتری نکل بھی جائے گی اور میڈورینم کا استعمال پتری نکلنے کے بعد بھی ان کو کرنا چاہیے ہفتے میں ایک خوراک صبح نہار 3 مہینے کے لیے. تو انشاءاللہ ان کے گردوں میں سٹون دوبارہ بننے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں. یہ دونوں میڈیسن ہفتے میں ایک دفعہ لینی ہے 3 مہینے تک. بربیرس جو ہے وہ انہوں نے روزانہ لینی روزانہ. جی. اور جو دوسری میڈیسن ہے وہ آپ نے ہفتے میں ایک لینی ہے اور 3 مہینے تک لینی ہے. جی بالکل. تو بالکل جی آپ نے دوا کا استعمال کرنا ہے. خیر ہم بات کر رہے تھے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ٹیسٹ کے جو نام ہے ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتا دیجئے کہ جیسے کہ ٹیسٹ رپورٹس آئیں پازیٹیو آیا میڈیسن ہومیوپیتھی میں انفرٹیلیٹی کا کس حد تک ممکن علاج ہے؟ دیکھیں سیمن انالیسس کی اگر بات کی جائے اس میں پازیٹیو نیگیٹو نہیں ہوتا. اس میں سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. سپرم کاؤنٹ آپ کا کتنا ہے ٹھیک ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات سپرم آپ کے پورے ہوتے ہیں لیکن اب نارمل سپرم آپ کے بنسبت نارمل سپرم کے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے بھی فرٹیلیٹی نہیں ہو پاتی. 40 ملین سے کاؤنٹ سپرم کے زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی 40 ملین تو بہت سارے ہیں اور ایک سپرم چاہیے ہوتا ہے ایگ کو فرٹائل کرنے کے لیے. تو پھر 40 ملین ہوتے ہوئے بھی پریگننسی نہیں ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں صرف ایک سپرم جو ہے وہ ایگ تک پہنچ پاتا ہے. باقی سپرم جو ہے راستے میں وہ خراب ہو جاتے ہیں یا وجود کی اپنی جو تیزابیت ہے اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. تو ہر انڈیویجول کیس الگ ہوتا ہے اس کا علاج بھی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پس کی وجہ سے آپ کا سپرم نارمل نہیں رہ پاتا اس کا پھر الگ ٹریٹمنٹ میں اس میں پھر ایپس ہو گیا ٹیوبرکولینم اور دوائیں مطلب ڈفرینٹ جو ہیں وہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے ڈفرینٹ میڈیسن جو ہوں گی لیکن ہومیوپیتھی میں اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہے. بہترین علاج موجود ہے ہومیوپیتھی میں. اکثر لوگ آتے ہیں 10% ان کی کاؤنٹ ہوتی ہے اور بڑے آسانی سے 1 مہینے کے دورانیے میں ان کے کاؤنٹ جب ہم دوبارہ کرواتے ہیں وہ 40 پلس ہوتی ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا اور مفید مشورے بھی دیے دواؤں کے نام بھی بتائے. خیر ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے. آپ کو بہت کچھ معلومات جو ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جو بھی بے اولاد جوڑے ہیں وہ مایوس نہ ہوں اور ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ آئیں اپنے مکمل ٹیسٹ کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا.